हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज बात करेंगे ई चलान के हवाले से, लाहौर से सिटी के हवाले से जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या इन तमाम मामलात में आवाम को कोई रिलीफ होगा, उनको मिलेगा या नहीं। इसके अलावा प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस जो कि रुक गया है अदालत की जानब से, अब ऐसा लगता है कि शायद अदालत और हुकूमत जो है वो आमने सामने हो गई है इसको लेकर। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, CCD की कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं ज़ोरों शोर से। CCD कहाँ तक पहुँची, और एक केस है जो CCD ने हाल ही में डील किया है जिसमें उन्होंने एक ही ख़ानदान के 5 अफराद का इनकाउंटर किया है। वो केस क्या है, वो वाक़या क्या है, जानना ज़रूरी है। और लाहौर नैब ने मुतासरीन को चेक्स दिए हैं जो कि एक निजी मोटर कंपनी है, उसकी वजह से उसकी लपेट में, इसकी फ्रॉड की लपेट में आ गए। चलिए, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताएं, फूड अथॉरिटी जो है उनकी तरफ से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, पीरा फोर्स की तरफ से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब जो ई चलान है, अगर उसकी सख्तियाँ होती हैं तो क्या लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा या कोई रिलीफ होगा? अच्छा, जो मैं समझ रहा हूँ ना, आप ये कहना चाह रही है कि आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, राइट? यही पूछना चाह रही हैं आप कि आवाम को CCD एक तरफ से इनकाउंटर्स कर रही है, जी। और जैसे अभी एक बड़ा शोर पड़ा हुआ है, कोई एक ही घर के 5 अफराद को मार दिया, ठीक है, और पीरा फोर्स ने अलग से अपनी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई, आवाम उधर भी तंग, जी बिल्कुल। ट्रैफिक इशारों पे पर्चे, अंडर ठीक, 18 को अरेस्ट किया गया, अंडर तो अवाम ने 18 अरेस्ट किया गया। इस हवाले से प्रोटेस्ट भी किया, तो ये फैसला जो है वो रिवर्ट हुआ। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, तो अब आप बताएं कि ई चलान को लेकर क्या होने वाला है। अच्छा, अब मैं इसमें ना बुशरा आपको चीज़ें बताऊँ, ये कुछ चीज़ों पे, जो बातों पे आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि आवाम तंग आ रही है। एकदम से जो सालों की बिगड़ी हुई चीज़ों को ना एकदम से यूँ आप प्रेस नहीं कर सकते, हर तरफ से उनको दबाव नहीं डाल सकते। सियानों ने ये कहा है कि अगर आप बिल्ली का शिकार करना चाहते हैं तो उसके फ़रार का रास्ता निकालें। तो इसमें ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हर तरफ से, आपकी बात बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि चले CCD एक अलग चीज़ है, जराइम को कंट्रोल कर रही है, उससे बहुत सारे वो क्या कहते हैं इनकाउंटर जब हुए हैं, ये साथियों ने जब छुड़ाया है, उसके बाद सबसे पहले बताता हूँ, इलाकों में 100 कार्ड बदमाशियाँ, बत्ताखोरियाँ, अगवा बराए तवान, ये सारी चीज़ें कम हुई, ठीक है ना। वो गए बहुत सारी चीज़ें, मनशियात की उस तरह से सेल, मुर्शियात की तरसील, मनशियात की ये कम हुई। फिर उसके बाद लोगों की बदमाशियाँ जो मैंने पहले बताई हैं, बिला वजह के इलाकों में कन टुटे फिरते थे, गन्ने लेके फिरते थे, जाली लोग इस पे यूट्यूब चैनल्स पे बैठ जाते थे, ये उस CCD से कम हुई। अब मैं तुम्हें फ़ायदे बता रहा हूँ पहले, इसके बाद फिर ये बताऊँगा क्या चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद जो डकैतियों की रेशो थी वो बहुत हद तक कम हुई, डकैतियाँ हो रही हैं। अच्छा, रेप जो करते थे, गैंग रेप करते थे डकैती के दौरान, वो बहुत हद तक कम हुए। इंडिविजुअली तौर पे, पर्सनली तौर पे जो अवामी लोग जो लोग कर रहे हैं, जिनको अभी वो जायम पेशा लोग नहीं है, वो भी है, तो उसके लिए भी तरामीम करनी पड़ेगी कानून में। ये वाला इनकाउंटर से वो नहीं संभलेंगे, उनके लिए और सज़ा होगी, ठीक है ना। वो भी हम बताते हैं इस प्रोग्राम में, याद कराना, ये ना कि हम भूल जाएं। अब आ जाए पीरा। अब पीरा फोर्स एक ऐसी फोर्स बनाई जो साल साल से तजावेज़ात थी, पीरा फोर्स ने वो हटाई। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का विजन है कि आपकी गाड़ी आराम से मार्केट तक पहुँचे। मार्केट की जितनी पार्किंगें थी वो माफिया ने ली हुई थी। एक दुकान होती थी बंदे की 10 फुट सामने की, उसने आगे 10 स्टाल लगाए हुए, और पर स्टार पर डे 5-5 हज़ार रुपये ले रहा है, आप अंदाज़ा लगाओ। तो उसका टैक्स कोई नहीं जाना गवर्नमेंट को, अवाम ने वहाँ पे जाना है, वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। वो अब सारा क्लियर है, तकरीबन क्लियर है। चंद एक जगहों पे है, वो हम निशानदेही करेंगे। वो पीरा की लोगों की मुबैना मिली भगत से। अब वहाँ पे क्या चीज़ सामने जो आई, शोल्डर जो सेलिंग थी, जो लोग शोल्डर पे रख के बेच रहे थे, पीरा ने उनके भी पर्चे कराए। जो भी आपने बात निशानदेही की, मैं अब ज़रा उसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। तो वो बड़ा गलत था। मतलब अगर चल फिर के कोई बेच रहा है, ट्रैफिक नहीं रोक रहा, आप उसको पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं? आप किसी बड़े सेठ को पकड़ें, किसी बड़े साहूकार को पकड़ें, आप बेचारे उनको लेके जा रहे हैं, ये थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए थी। और उनके ऊपर जो इंचार्ज साहिबान बैठे हुए हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के लोग हैं, बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं। तो उनको तो कलमदान दिया जाता है हकदार का हक देने के लिए, ना कि किसी को ना हक, अच्छा, कि उसको किस तकलीफ में डालने के लिए। जिनको आपने सजाएं देनी है, ये मत भूलें, ये कोई जहरीले जानवर नहीं है। ये जो
سی سی ٹی وی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں نا. اور سی سی ٹی وی کے میں تو بہت سارے زہریلے لوگ تھے نا جو انہوں نے فارغ کیے ہیں, اور بہت ساروں پہ اعتراضات, وہ کورٹ میں جا رہے ہیں کیس. یہ کوئی زہریلے جانور نہیں ہے, نہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ اس قانون کی بغیر آگاہی کیے, بغیر بتائے, بغیر اس کو یہ سمجھائے کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہوگا تو ایسے ہوگا, پکڑ لیا ہے, وارننگ دیں, پھر چھوڑے. آپ نے ٹھک کر کے چلان شروع کر دیے. آپ نے جیسے بات کی چھوٹے بچوں کو اندر دے دیا. بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا ہے, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ, مجھے بھی اعتراض ہے کئی چیزوں پہ, وہ میں اپنے اعتراضات بھی بتاتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں فوڈ اتھارٹی جہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. ابھی تک دودھ مافیا ختم نہیں کر سکی. غلط دودھ تو موجود ہے مارکیٹ میں, جس دودھ کو پی کے آپ مجھے صرف دہی کی دکانیں کچھ چند ایک بتا دیں اپنے علاقے میں, اگر آپ کو وہاں سے میٹھا دہی ملتا ہے, کیمیکل زدہ دہی ملتا ہے, کیمیکل زدہ دودھ ملتا ہے, تو مجبوراً لوگوں کو جا کے مہنگے ملک پیک لینے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں ابھی اس نے کرنا ہے, اور گلی محلوں میں ہر علاقے میں وہ والا جو تیل ہے, صاف کیا ہوا تیل دوبارہ سے آ کے بک رہا ہے. وہ بکنے کی چین, اس کو پکڑ لیں گے دکاندار کو, کہاں سے تیل آ رہا ہے وہ فوڈ اتھارٹی کو نہیں پتا, کہاں پہ یہ بن رہا ہے, وہاں سے کوئی چند دنوں کے بعد کوئی ایک ریٹ آ جائے گی, اتنی ہم نے مربع پکڑ لیا, ہم نے یہ پکڑ لیا. اچھا, یہ مربع شربہ تو وہ چیزیں وہ چند لوگ استعمال کرتے ہیں. تیل, گھی, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی اس کے استعمال کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اس تیل کے اوپر جتنی بازار سے تلی ہوئی چیزیں لاتے ہیں آپ, سموسے, پکوڑے, چپس, یہ وہ اور بہت ساری چیزیں, وہ ساری ان پہ بنتی ہیں. آپ اس طرف یہ بھی چیزیں ساتھ میں, اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ, میرے پاس ایسی شکایتیں آئی ہیں, فرمائشی پلان, ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے, اس کا اپنا خاندانی کوئی تنازع ہوا ہے, اس میں اس کا جو دوسری پارٹی کا کوئی عزیز, کوئی جاننے والا فوڈ اتھارٹی میں ہے, اس نے اس کے کاروبار کا بیڑا گرک کر دیا ہوا, اس کو بند کیا ہوا. ٹھیک, اس طرح کی شکایتیں تو اب آپ کو کیا لگتا اگر ہے کہ کہیں کیا گے تو ہمارے ہوگا؟ سامنے, میں اس کی بات کا جواب آ رہا ہوں نا, وہ ہمارے سامنے. اب آپ نے ای چلان کی بات کی ہے. اب ای چلان, یہ عوام کی باتیں جو میں بتا رہا ہوں, ابھی ہم اپنی بات بتائیں گے. اب ای چلان میں یہ ہے کہ لوگ خلاف ورزیاں کرتے ہیں, اشارے توڑتے ہیں, توڑنے کے بعد ان کے چلان کٹھے, کیمروں نے جب کیمرے لگے تھے جو ہے نا جرائم کو روکنے کے لیے لگے تھے, ہمارے یہاں پہ کیمرے لگے, لیکن وہ جرائم تو اس طریقے ایسا چاہ کے سی سی ٹی نے کنٹرول کیے جب سے سیف سی ٹی لگی ہوئی ہے. تو لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے ٹریفک کا ایک کام بہت بڑا نا وہ پکڑ لیا انہوں نے. اگر کوئی اشارے توڑتا ہے یا بغیر بیلٹ کے ہے تو اس کو ای چلان جانے شروع ہوئے. ٹھیک, پوری دنیا میں ایسے ہے, ہمارے جی. یہاں پہ بھی ہوا, یہاں ہو رہا ہے. تو یہ وہ چلان لیے جانے ہیں. اب یہ ہے عوام کی بات, جس پہ لوگوں کا یہ خیال ہے, جب اس اسٹوڈیو میں بات ہو رہی تھی, کہ اس سے تو لوگوں کو آپ ادھر سے بھی پریس کر رہے ہیں, ادھر سے بھی پریس کر رہے ہیں, ادھر سے بھی پریس کر رہے ہیں, اسے ڈسپلن میں لا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو کبھی پچھلے 50 سالوں میں, پچھلے 70 سالوں میں کبھی آپ نے ڈسپلن نام کی کوئی ایسی چیز آگاہی نہیں دی, قانون کی تو اب امپلیمنٹیشن آپ کے کو کیا حوالے لگتا سے ہے کہ نہیں دیا. قانون ٹھیک آپ کرے اچھا یا سنیں لوگوں کو ریلیف ملے؟ سنیں اچانک سے آپ نے نہیں کوئی دیا, آپ کا ایک قانون آیا تھا, اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے اوپر قانونی جو ہے نا کوئی لکونے نکالے گئے, اور وہ چیف جسٹس نے وہ روک دیا. اس میں لوگوں کے واقعتاً ایسے لوگوں کو بھی ملا ریلیف جن کو 20 سال 30 سال نسل در نسل ان مالک ہیں, وہ پراپرٹی کے مالک ہیں, پٹواری کے پاس ریکارڈ ان کے نام بولتا ہے, لیکن کوئی طاقتور قبضے میں ٹھیک ہے, بیٹھا ہوا لیکن سر مجھے ہے حل نا. بتائیے نا, آپ کو اب کیا اس لگتا کا ہے حل میں کیا آ رہا ہونا ہوں, چاہیے؟ اب حل آ رہا ہوں. اب یہ پہلے تو میں بتا دوں, یہ جس خبر پہ آپ نے یہ بات کی ہے, آئندہ چند روز میں نا جو سیف سٹی ہے, ای چلان کے نادہندہ گاڑیوں کے مالکان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا اس نے فیصلہ کر لیا ہے. آئندہ چند روز میں مقامی پولیس کی مدد سے وہ کریک ڈاؤن شروع کرے گی, جگہ جگہ گاڑیاں روکی جائیں گی, اور ان کو گاڑیوں سے سمیت ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے, گاڑیاں بند کی جا سکتی ہیں, جن میں لاکھوں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں شامل ہیں. جو سیف سٹی اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے ان کی نشاندہی کی گئی تھی, اور اب دوبارہ ان کی نشاندہی وہی کریں گے, وائرلیس ہوگی کہ یہ گاڑی نمبر ہے, یہ آگے جا رہی ہے, اس کو روکو اس جگہ پہ. وہاں پہ اس کو اگر وہ وہاں پہ درمیان میں دائیں بائیں نہیں مڑا اور اس چوک میں پہنچا, اس کو جو مقامی پولیس, ٹریفک پولیس اور دوسری پولیس, وہ اس کو پکڑ لے گی, چلے ٹھیک, وہ پکڑ کے. صحیح, اس وجہ سے یہ چیز ہے.
ٹھیک ہے. اور اس پہ ہمارا موقف یہ ہے کہ قوانین ہوتے ہیں، قوانین کے بغیر ملک نہیں چل سکتے. اب ہمیں اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. یہ بات درست ہے کہ ان کی آگاہی ہونی چاہیے. جیسے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے اب وہ اتھارٹی بن گئی ہے، اس نے ابھی تک وہ نہیں شروع کیا سسٹم کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیلے کلر کا ڈرم علیحدہ، پیلے کلر کا علیحدہ، ریڈ کلر کا، تاکہ جو ویسٹ ہے وہ ہمارے لیے ویلیویبل ہو اور ویسٹ قیمتی ہو، اس سے بجلی بن سکے. ابھی تک انہوں نے وہ نہیں کیا، ان کو وہ کرنا چاہیے. اب اس کے لیے ای چلان کے لیے میں عوام سے یہ کہوں گا کہ آپ جب یہاں سے دبئی یا کسی اور ملک میں جاتے ہیں، یہی لوگ جو چیخے مار رہے ہیں، جو شور ڈال رہے ہیں، وہاں پہ تو جا کے آپ کیوں میں لگ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کیوں کا راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ تو اسی طرح جو کیا کہتے ہیں پیرا کے جو واقعات پہ جو لوگ بول رہے ہیں، لوگوں نے انکروچمنٹ بھی تو کی ہوئی تھی، ٹھیک ہو گیا. وہ ختم ہوئی. حکومت نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی تجاویز ہم بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ حکومت نہ ہر ایکشن شروع کرنے سے پہلے کم از کم 15 دن کا 2 ویک کی بھرپور کمپین چلایا. سر یہ بتائیں، یہ جو نجی موٹر کمپنی ہے، ان کے متاثرین کو لاہور نیب نے چیکس دیے ہیں. پہلے تو سوسائٹی کا سنا تھا، اب یہ کیا ماجرا ہے؟ سوزوکی سیالکوٹ موٹر کمپنی ہے جس کا نیب نے ابھی اس کے چیک بانٹے ہیں، اور وہ ایک میرا خیال ہے ایک اچھی بات ہے. یہ اس کے ڈی جی ہیں مرزا فرحان بیگ صاحب، یہ پولیس میں تھے پہلے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ان کے بارے میں. یہ زبردست پولیسنگ اور انویسٹیگیشن کے ماہر ہیں، انویسٹیگیشن کے ایکسپرٹ ہیں، اور کومبنگ آپریشن وغیرہ کے اس طریقے ہر چیز کے بڑے زبردست آفیسر رہے ہیں، اور جو ہے نا پالیسیز میکر بھی بہت بڑے ہیں، چیزیں بناتے ہیں. اب وہ ڈی جی نیب لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے جہاں تک خیال ہے، جو میں نے ان کی پولیسنگ دیکھی ہے، میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب وہ اے سی سٹی ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بغیر سفارش کے میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. تو لوگوں کو بڑا ریلیف ملتا تھا. ایون کہ ایک دفعہ میرے سامنے کی بات ہے کہ ایک بوڑھی مائی ان کے پاس آئی، تو بوڑھی مائی کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. وہاں پہ کوئی علاقے کو کوئی کونسلر ٹائپ، یہ کونسلر کا دور ہے اس وقت نا، تو جب یہ اے سی سٹی تھے، بعد میں ناظم آئے، یا ایسی ٹائپ کا کوئی بندہ تھا. اس نے ان کو تنگ کیا ہوا تھا، گھر پہ قبضہ وضع کیا ہوا تھا. ان صاحب نے قبضہ یوں کر کے چھڑوایا بغیر کی سفارش. دوسرے بندے کی بڑی سفارشیں تھیں. تو انہوں نے یہ جو کام کیا ہے نا، یہ بڑا زبردست کیا ہے. اس میں سنو کہ لاہور نیب کے جو ہے نا مرزا فرحان بیگ صاحب ڈی جی نیب جو ہیں، ان کی سرپرستی میں 18 کروڑ 60 لاکھ روپے کی رقم 136 مستحق دعوے داروں جو. اچھا، اب انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے گاڑیاں بک کی تھیں، انہوں نے گاڑیوں کے پیسے لے لیے ان سے، اور گاڑیاں نہیں دیں اور غائب ہو گئے. وہ پھر کیس جو ہے نا نیب میں چل پڑا. تو نیب کا اب یہ پلی بارگیننگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، جو 50% جو حصہ ہے نا اس کا کل رقم کا، وہ ان کو دیا جا رہا ہے. اور اس میں جناب وہ ان کا یہ کہنا ہے، نیب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو باقی 50% رقم ہے اس کا بھی کوئی قانونی و انتظامی تقاضے پورے کر کے نا، مکمل کر کے اس کی تقسیم کو بھی یقینی بنایا جائے گا. اچھا، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نیب مرزا فرحان بیگ صاحب نے کہا ہے کہ متاثرین کو بروقت انصاف کی فراہمی اور کیا کہتے ہیں شفاف طریقے سے رقوم کی واپسی کے لیے نیب کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے. متعلقہ افسروں کو ہدایت کی کہ عوام کے ساتھ دھوکہ دہی سے متعلق تمام مقدمات میں باقی ماندہ رقوم کی برآمدگی اور اس پر تقسیم کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ متاثرین کو جلد از جلد ریلیف فراہم کیا جائے. چیئرمین نیب کی طرف سے جاری تفتیشی مقدمات پر جامعہ پیش رفت رپورٹ بھی طلب کی انہوں نے، اور متاثرین کو درپیش مسائل کی نشاندہی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ نیب انصاف کی فراہمی، شفافیت، عوامی اعتماد کے تحفظ کے لیے اپنی کوشش بلا تعطیل جاری. یہ تو بڑی زبردست بات ہے، لیکن اس میں بشرا ایک چیز ہے، یہ ہم ڈی جی نیب صاحب سے بھی کہیں گے، چیئرمین نیب صاحب سے بھی کہیں گے کہ لوگوں کے 5 سال پہلے 10 سال پہلے جس بندے نے 5 لاکھ روپے جمع کرائے، اس وقت 10 سال پہلے ویلیو اور تھی. ڈالر کتنے کا تھا 10 سال پہلے، آپ اندازہ لگا لیں. ویلیو تو گر گئی نا ٹھیک ہے پیسے نا، کی. اس بندے کو آپ وہی پیسے دلا رہے ہیں، اور جبکہ وہ جو بندے جس سے لے کے دے رہے ہیں، جو پلی بارگیننگ کر رہا، کوئی احسان نہیں کر رہا، اس نے وہ پیسہ استعمال کیا. اس نے وہ پیسہ اگر بینک میں بھی رکھا 10 سال میں 2 گنا اس کا پیسہ زیادہ ہو گیا.
5 سال بعد پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 2 گنا پیسہ زیادہ ہو گیا اس شخص نے, اس نے اس کے اوپر اتنا بینیفٹ لیا کہ آپ کی سوچ ہے, آج وہ بینیفلی بارگیننگ کر رہا ہے. تو اس میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے, لوگ لٹ گئے ہیں, مر گئے ہیں, لوگ مجبور ہو گئے چلے ہمیں ہمارے اصل زاری ملے. ٹھیک. 10 سال پہلے کوئی 40,000 روپے یا 50,000 روپے تولے سونا تھا, آج 4 لاکھ روپے تولے سونا. ڈالر کوئی تھا ہمارا 100 سوا 100 روپے یا 180 یا اس سے بھی کم. آج آپ ڈالر کی قیمت دیکھ لیں 380 روپے, 280 روپے. سی سی ٹی کے حوالے سے بتائیں, ان کا کوئی کیس ہے جس میں انہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے ایک ہی فیملی کے 5 افراد کو, وہ ذرا پلیز بتائیں. اچھا, یہ ایک کیس بڑا چل رہا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ, اور وہ یہ ہے اس کے حوالے سے میں نے سی سی ڈی سے ان کا موقف بھی جانا ہے, لیکن ادھر سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. تو وہ یہ ہے, میں بتا دیتا ہوں کہ ایک سیشن عدالت میں ایک والدہ, بوڑھی والدہ جو ہے نا, 3 بیٹوں کی ماں جو ہے نا, وہ پیش ہوئی ہے, جس نے آئی جی پنجاب اور سی سی ڈی کے سربراہ کے خلاف درخواست دائر کی ہے. مقدمے کی درخواست میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, سی سی ڈی کے سربراہ جو ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار زبیدہ بی بی نے اپنے وکیل آفتاب باجوہ کی توسط سے, بلکہ یہ آفتاب باجوہ, ہاں یہ اکثر ہے, اب آفتاب باجوہ صاحب کے بارے میں بتا دیں آپ کو. آفتاب باجوہ ایک ایسی شخصیت ہے وکلاء میں, اگر اس کے پاس کوئی غریب سائل چلا جائے, اس کے پاس فیس نہیں ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کوئی طاقتور کر رہا ہے کہ ایون کوئی سرکاری ادارہ جیسے کہ پولیس ہے, تو یہ بے دھڑک ہو کے اس کا مقدمہ لڑتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے, کبھی بھی آفتاب باجوہ جو ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آفتاب باجوہ, یہ جو ہوتا ہے نا وکیلوں کے پاس جو جنہیں جرم کیا ہوتا ہے, چور ڈاکو بھی وکیل کر لیتے ہیں, کبھی بھی یہ جرائم پیشہ لوگوں کے وکیل نہیں بنتے, کبھی منشیات فروش کے نہیں بنیں گے. جن پہ جھوٹا الزام ہوگا اس کے وکیل بنیں گے, جن نے جینون کیا ہوگا کبھی اس کے وکیل نہیں بنیں گے. یہ ان کی ایک خصوصیت ہے, قاتل کے وکیل نہیں بنتے. اگر کسی کو پھنسایا جا رہا ہے قتل کے اندر, اس کے وکیل ہوں گے, مطلب جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوگی اس کے وکیل بنیں گے, اور بہت زبردست شخصیت کے مالک ہیں, اور یہ ان کے بڑے بڑے عہدے بھی رہے ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے جناب یہ درخواست دائر کی ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, اور ایک کے اوپر پورا سن لینا ہے کیا. سی سی ڈی نے 3 بیٹے, ایک داماد ہیں, اور بھائی کو جعلی مقام میں قتل کیا ہے. موقف ہے, قتل کے مقدمات کی درخواست واپس نہ لینے پر پولیس دباؤ اور دھمکیاں دے رہی ہے. موقف ہے یہ اس کا درخواست واپس نہ لینے پر مزید جعلی مقابلوں کی دھمکی بھی دی گئی. سائلہ نے درخواست میں یہ بھی موقف لیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سی سی ڈی کو خوف اور ہراس کے پھیلانے کی مبینہ ہدایات دی ہیں. چلو یہ تو ان کی ہے, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, ہم اس کا نہیں ہم کہتے. درخواست میں وزیر اعلیٰ سے منسوب مبینہ الزامات ہدایات کا نوٹس لینے کی استدعا کی ہے, اور پولیس کو ہراسانی سے روکنے کے لیے تحفظ مانگا. وہ کہہ رہی کہ جناب جی ہمارے بچوں کو اٹھایا گیا, ہمیں کہا گیا یہاں ویٹ کریں, اور ایک ہی دن میں مختلف شہروں میں ان کے انکاؤنٹر کر دیے گئے ہیں, مبینہ طور پر ان کے پولیس مقابلے کر دیے گئے ہیں, اور ان کے دفنا دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ محترمہ کے جتنے بھی الزامات ہیں, ہم تو آفتاب باجوہ صاحب نے دائر کی ہے درخواست, لیکن ہم ان کو مبینہ کہیں گے جب تک کہ کورٹ سے کوئی فیصلہ نہیں آتا. تو ابھی تک تو ایک سی سی ڈی ایک ادارہ ہے, اس نے جو کارروائی کی ہے اس کا بھی جواب نہیں آیا. جیسے جواب آئے گا ہم وہ بھی شامل کریں گے. پراپرٹی آرڈیننس کے حوالے سے بھی پلیز بتائیے. اچھا, پراپرٹی آرڈیننس کے بھی حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑا شور پڑا ہوا ہے. جب سے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے, چیف جسٹس پنجاب عالیہ نیلم صاحبہ نے اس کو معطل کیا ہے. یہ ہے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ جو ہے غیر منقولہ قانون 2025 کو معطلی جاری کی ہے. تو اس حوالے سے نا وزیر اعلیٰ نے ایک بیان دیا تھا, کہا کہ عدالتی فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسئلوں اصولوں کے مطابق نہیں ہے. اس قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ملے گا, عوام اسے قبضہ مافیا کی پشت پناہی نہیں سمجھیں گے. یہ قانون مظلوم عوام کو تحفظ دیتا ہے, جس میں انتظامی قانونی تمام پہلوؤں کو جامع انداز میں شامل کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ زمینوں مقدمات میں دہائیوں اسٹے آرڈر چلتے ہیں. یہ قانون مریم نواز کے فائدے کے لیے نہیں تھا, نہ اس کی معطلی سے ہماری ذات کو کوئی نقصان ہوا ہے. البتہ قبضہ اور لینڈ مافیا کے ستائے
عوام کا ضرور بڑا نقصان ہوا ہے۔ قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے۔ اس قانون کو روکنے کا نقصان مریم نواز شریف کی ذات کو نہیں بلکہ غریب مسکینوں، بے کسوں، بیواؤں اور مظلوموں کو ہوگا جن کی داد رسی ہو رہی تھی۔ انصاف نہ ملنے سے غریب اور مظلوم کی بن جانے والی آس ٹوٹ جائے گی۔ اس میں یار پتہ کیا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں حکومتوں کو دیکھیں، عدالت کے پاس جو چیزیں گئیں، عدالت نے اس حساب سے یہ کیا، عدالت کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے کہا جی یہ غلط ہو رہا ہے، آپ اس کو روکیں، تو عدالت نے اپنا اس میں اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو معطل کر دیا۔ لیکن یہاں پہ حکومت ان کے سامنے آ گئی یا عدالت کے خلاف ہو گئی۔ یہ ایک وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جو مقصد تھا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مقصد تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جینون مقصد ہے، اور یہ عوام کی آواز ہے کہ لوگوں کے، میں جانتا ہوں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایسے لوگوں کو جنہوں نے لوگوں کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کرائے پہ گھر دیا اور کرایہ دار صاحب مل کے بیٹھے ہوئے اوپر، جبکہ پٹوار خانے میں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ریکارڈ میں، اور ایون کے ایکسائز کے ریکارڈ میں، ہر ریکارڈ میں مالک ہے، اور جو قابض بیٹھا ہوا ہے وہ ایک جعلی اسٹے آرڈر لے کے بیٹھا ہوا ہے تو سر یہ بغیر بتائیں ڈاکومنٹس کے۔ عدالت نے یہ فیصلہ کس بیس پر کیا؟ کوئی تو ہوگا نا، میں آپ کو کیونکہ بتا رہا رسپیکٹ ہوں، میں عدالت ہے، وہی آپ کو وہ بیس بتانے لگا ہوں۔ عدالت کی بھی تو میں بیس ہوگی نا اوبویسلی، جی بالکل جس کو ہم بالکل، سب میں نے وہ کر پہلے لیا آپ نے سیکنڈ۔ سنا نہیں، میرا خیال آپ نے سنا نہیں، میں نے یہ عرض کی تھی کہ عدالت نے عدالت کے پاس ایک اپلیکیشن کی، اس میں انہوں نے لوگ جو ہے اپنے پیش کیے، انہوں نے ڈاکومنٹ پیش کیے اور بتایا کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، دیکھو عدالت نے اپنے طریقے سے کیا، انہوں نے کہا جی سول کورٹ میں کیس چل رہے ہیں، وہ والے جن پہ قبضے چھڑائے جا رہے ہیں، 5,000 کے قریب پورے پنجاب میں سے لوگوں کو قبضے دیے گئے ہیں۔ اب اس پہ کوشچن یہ ہو رہا ہے کہ عدالت نے یہ معطل کر دیا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا وہ قبضے واپس کیے جائیں۔ تو قبضے انہوں نے واپس کرنے شروع کر دیے یا نہیں؟ اب اس میں ایک تھوڑی سی قانونی پیچیدگی ہے، جو امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا، وہ ایسے نہیں ہوتا کہ ابھی عدالت نے آرڈر کیا ہے تو اسی وقت جو ہے نا اس کے اوپر عمل شامل ہوگا، کیونکہ یہ ایک قانون معطل ہوا ہے، اس کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوگا، جیسے کہ پہلے نوٹیفیکیشن ہوا، کوئی ایسا ایگزیکٹو آرڈر، ہدایات جاری ہوں گی جو ہائی کورٹ نے دے دی۔ اب اس آرڈر کی روشنی میں وہ آگے جاری ہوں گی، تو پھر جو اب تک کا عمل ہوا ہے تو وہ ریورس ہو سکے گا۔ اس میں قانونی پیچیدگی ہے نا، یہ نہیں کہ کسی کی من مانی ہے، قانونی چیزیں ہیں۔ اب اس میں انہوں نے جس چیف جسٹس صاحبہ نے خود ایک فل بینچ بنا دیا، اور اس میں انہوں نے کہا یہ درخواستوں کا جو ہے اعتراضات دور کر کے، اس میں ہو سکتا ہے گورنمنٹ بھی چلی جائے، اور گورنمنٹ اس میں وہ لوگوں کا وہ بھی لے کے جائے گی ثبوت، ان نمائیوں کے، ان کے انٹرویو جو عام سوشل میڈیا جیسے یوٹیوبر جاتے ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں، کھلی کچہری لگی ہوتی ڈی سی کی، وہاں پہ تواڈا کی کام سی جی، تواڈا کی مسئلہ سی، وہ جو لیتے ہیں وہ لوگوں کی جینوین چیزیں ہیں، وہ حکومت کا، گورنمنٹ آف پنجاب کے یا ڈی جی پی آر کی پریس ریلیزیں یا ان کے وہ چینلز کے وہ انٹرویوز نہیں ہیں، وہ عام پبلک کے انٹرویوز ہیں، جیسے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کوشچن کیا عدالت کا، تو میں نے بولا کہ عدالت نے جو ایک قانونی چیزیں جو عدالت کے پاس ایک ہے، ایس او پیز ہے، عدالت نے جو معزز عدالت نے جو سمجھا، عدالت نے اس حساب سے بالکل ٹھیک کیا۔ اب انہوں نے اپنا یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب یہ غلط تھا، اور باقی رہی قبضوں کی بات، قبضے اگر یہ چیز فائنل ہو گئی ان کی، کیونکہ گورنمنٹ جب اپیل میں چلی جائے وہ بھی ایک اسٹے ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد رک جاتا ہے۔ اب میرا خیال ہے گورنمنٹ جا رہی ہے آگے اپیل میں، فل بینچ میں، تو اس میں وہ اپنا موقف بیان کریں گے، اور یہ تو میں ویسے ایک بات کہوں گا اپنے طور پہ، نہ مریم نواز صاحبہ کے کو، نہ مسجد زادہ کے حوالے سے بات کروں گا، یہ جو لوگ تاثر دے رہے ہیں کہ ٹھن گئی، یہ ٹھن کبھی نہیں جا سکتی۔ قانون بنانا پنجاب اسمبلی کا رائٹ ہے آئین کے مطابق، عدالت نے اپنا پارٹ ادا کرنا، عدالت نے ان سے چیزیں مانگی، عدالت ان کو دے گی، یہ ایک عام سی چیز ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ لیول پہ تھا اس لیے اس کا شور پڑ گیا۔ اور لیکن یہ ایک چیز ہے کہ 90 دن کے اندر طے ہونا، لوگ یہاں پہ، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جس میں دادے پردانے نے کیا، جو اب پوترا جو ہے، وہ جو ان کا پوتا تھا، 50 سال ہو گئے کیس میں، 50 سال، 3 نسلیں گزرتی 50 سال میں، ابھی تک قابض کوئی اور ہے، اور انہوں نے اس کو پھر جینون بھی کر لیا ہوا ہے، پرانے ڈاکومنٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ اس کے پیچھے اگر اس میں ایک اور چیز بڑی کھلنے والی ہے، ایک فیروز پور روڈ کے اس طرف والی ایک بڑی سوسائٹی، ٹھیک ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ بھی کہہ رہے تھے ہم سے بھی زبردستی قبضہ لیا گیا ہے۔ آپ رائیونڈ کی طرف جائیں اور لاہور کے باقی سب جگہوں پہ جائیں، بڑی سوسائٹیوں کے اگینسٹ بھی مقدمے تیار ہو گئے،
درخواستیں گئی ہوئی تھیں اور یا پھر تیار ہو رہی تھیں ان کے بارے میں. اس قانون میں یہ بھی تھا کہ آپ چاہے وہ چھوٹا آدمی بڑا آدمی سب کو اکٹھے ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. تو قبضے چھڑانے کے لیے تو سرکاری اداروں کے اگینسٹ بھی لوگ تیار ہو رہے تھے. تو کافی زیادہ چیزیں تھیں. اس میں یہ کہوں گا کہ اس کے تمام ابہام جو کورٹ کو معزز عدالت کو جس پہ اعتراضات ہے وہ دور کر کے دوبارہ پیش کیا جائے. چلیں دیکھتے ہیں کیا دیکھیں ہوتا اب جو ہے، مزید باقی اگلی معاملات کیا حکومت ہوتے ہیں. کرے گی جو بھی کرے گی. جی بالکل، بہت شکریہ سر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیون فار another session. Till then, bye bye.